अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है इंजीनियर बिलाल जफ़र। खुश आमदीद बिलाल जफ़र शो में। आज इंतहाई सीरियस और हकीकी मसले के ऊपर बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और वो है हमारे मुल्क में बढ़ती हुई मुआशी बदहाली, डिफॉल्ट का खतरा और उसके भयानक अंजाम। और आप इनफरादी सतह पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि कम अज कम अपनी फैमिली को महफूज कर सकें और इस मुल्क को स्टेबलाइज करने में, इसको इकोनॉमिकली बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई खाली पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि ये एक ग्लोबल इशू है इस वक्त, क्योंकि ये शुरू भी ऐसी वजह से हुआ जो ग्लोबल थी, यानी कोविड। पहले कोविड आया, उसके बाद पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखी गईं, और अब हमारे मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम के मसले का सामना है। पाकिस्तान माली तौर पर इस वक्त तबाही के दहाने पर है, क्योंकि डिफॉल्ट कर जाने का खतरा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुल्क में डॉलर नहीं मिल रहा और सोना अपनी हिस्ट्री में पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। यानी आज की बात करें तो एक तोला सोना लगभग 1,70,000 रुपए पाकिस्तानी का मिल रहा है। हालांकि ये सोना इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन उसके बावजूद दुबई में इस वक्त जो सोने का रेट है उससे पाकिस्तान में सोना लगभग 3,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। मतलब अभी देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर फर्दर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड। लोगों की परेशानी का ये आलम है कि वो सोना खरीद नहीं पा रहे। एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर की बात हो गई है सोना खरीदना। शादी ब्याहों पर पहले की बात थी कि लोग असली सोना खरीदते थे, अब ज्यादातर लोग इमिटेशन ज्वेलरी खरीदने लग पड़े हैं। मार्केट में सोना बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि उसकी खरीद ही नहीं है। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है सोना। वही सोना सर्कुलेट कर रहा है जो लोगों के पास पहले से था। लोग अपना सोना बेच रहे हैं पैसे लेने की खातिर, ताकि वो अपनी जरूरत की अशिया खरीद सकें। बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट करे, मैं दुआ करता हूं पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, लेकिन इसका खतरा बहरहाल मौजूद है और बड़े ही स्ट्रांगली मौजूद है। किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट होने का कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। डिफॉल्ट होने का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो आम आदमी उसका इंपैक्ट लेगा, यानी मैं और आप जरूरत की अशिया तक खरीद नहीं सकेंगे, क्योंकि वो इस कदर महंगी हो चुकी होंगी कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे कि हम इवन जरूरत की अशिया भी खरीद सकें। और ऐसा होगा तो होगा, मैं ये देख रहा हूं कि होना शुरू हो चुका है। मैं हैरान रह गया कि मैं पैनाडोल की गोलियां खरीदने गया और फार्मासिस्ट ने एक पत्ता दिया, लेकिन क्योंकि मुझे एक हफ्ते का कोर्स करना था तो मैं 2 पत्ते लेना चाह रहा था। दूसरा पत्ता फार्मासिस्ट के पास मौजूद था, लेकिन वो देने से पहले मुझसे पूछता है क्या वाकई आपको जरूरत है, क्या एक से काम नहीं चला सकते। मतलब फार्मासिस्ट को मैं पैसे दे रहा हूं और वो पैनाडोल की गोलियां देते हुए मुझसे पूछ रहा है कि मैं एक पत्ते से काम नहीं चला सकता। और ये मसला आगे आगे मजीद बढ़ने वाला है। अभी तो इसने सर उठाना शुरू किया है। करीब है कि मार्केट में आपको पैनाडोल तो क्या बहुत सी अद्वियात मिलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि अद्वियात के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में उस रॉ मटेरियल को ब्लेंड करके या मुख्तलिफ फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से तरतीब दिया जाता है कि गोलियां बनाई जाती हैं और अद्वियात की शक्ल दी जाती है। तो एलसीज मिल बंद हो गई हैं, बैंक्स गारंटी देना बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से बाहर से बंदरगाहों पर खाम माल पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब आप सोचेंगे खरीदने के लिए पैसा क्यों नहीं है? मशीनें पड़ी हैं, नोट छापें, जितनी मर्जी आपको रुपए चाहिए आप निकालें। मतलब आखिर को यही होता है ना, मैं और आप मार्केट जाते हैं दवाई खरीदने के लिए तो हम रुपया देते हैं, तो क्या मसला है, पेपर डालो मशीन के अंदर, रुपया निकाल लो।
لیکن ناظرین اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی بات اگر آپ اپنے خالی ملک کی سطح پر بات کریں تو اگر جو کنسرنڈ ادارے یا آفیشلز ہیں بے تحاشا نوٹ چھاپنے شروع ہو جائیں گے تو اس سے افراط زر آ جائے گا، یعنی انفلیشن، مطلب مارکیٹ میں تو چیزیں محدود ہیں، اگر خریدنے کے لیے روپیہ بہت زیادہ چھاپ دیا جائے گا تو چیزوں کی ویلیو اوپر چلی جائے گی، جو چیز 10 روپے میں ملتی ہے زیادہ روپیہ ہونے کی وجہ سے 100 روپے میں ملنے لگ پڑے گی، کیونکہ بہرحال کمپٹیشن ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے روپیہ زیادہ چھاپ دیا تو لوگوں کی خریدنے کی پاور بڑھ گئی، کیونکہ اگر روپیہ زیادہ چھاپ دیا جائے گا لیکن مارکیٹ میں اتنی ہی چیزیں رہیں گی تو جن کے پاس زیادہ روپیہ ہے وہ ساری چیزیں خرید لیں گے، اس کے بعد روپیہ ہی روپیہ ہوگا، چیزیں تو ہوں گی نہیں مارکیٹ میں، اور پھر ایسا ہی دیکھنے میں آئے گا کہ روپیہ کسی قابل نہیں ہو سکتا آپ کو سڑکوں پر بکھرا ہوا ملے، کیونکہ وہ صرف کاغذ کی ردی ہی رہ جائے گی۔ یہاں تک تو میں نے بات کی اپنے ملک کی سطح پر، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم باہر سے کچھ برآمد نہ کریں تو ہم اپنے ملک کا نظام چلا سکیں، کیونکہ ہمیں فیول باہر سے امپورٹ کرنا ہے، ڈیری پروڈکٹس، فارماسیوٹیکلز، ہر طرح کی چیزیں پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ اتنی تو امپورٹ اتنی ہے، تو جب بھی پاکستان نے باہر کے کسی بھی ملک سے کچھ بھی امپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر روپیہ نہیں چلتا، وہاں پر ڈالر چلتا ہے، کیونکہ ڈالر ہی وہ کرنسی ہے جو گلوبل انٹرنیشنل ٹریڈ میں ایکسپٹ کی جاتی ہے۔ تو پاکستان خود سے ڈالر نہیں چھاپ سکتا، پاکستان کو ڈالرز خریدنے ہی پڑیں گے۔ اب ڈالرز ملک میں براڈلی سپیکنگ 3 طرح سے آتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے پاکستان کے پاس اتنا کچھ ہو باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس کے ایکسچینج میں پاکستان کو ڈالرز دیں، بدقسمتی سے ایسا تو ہے نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس حد تک ڈیولپ کر دیا جائے کہ باہر کے ملک، باہر کی کمپنیز، باہر کے تاجر پاکستان میں آ کر انویسٹ کریں۔ ایسا بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جو سائٹ سینگ اور ٹورزم کو فروغ دیتے ہیں، جیسے دبئی ہو گیا۔ دنیا بھر سے لوگ دبئی جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، دبئی کے ڈیزرٹ میں رائڈنگ کرنے کے لیے، سالانہ فیسٹیولز ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، اور اگر صحیح طریقے سے توجہ دی جاتی تو ہمارے ملک کے بہت سے ایریاز کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا تھا کہ سیاح پوری دنیا سے وہاں پر آتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ تیسرا طریقہ ڈالر لانے کا یہ ہے کہ لون لیا جائے، اور یہ بدترین طریقہ ہے کیونکہ اس میں ملک کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے بلکہ وہ صرف اور صرف قرضے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہی ایک وہ واحد طریقہ ہے جس طریقے سے ڈالرز پاکستان میں آ رہے ہیں، مطلب پاکستان مزید سے مزید قرضے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو بہت اچھا وقت دیکھا، اصل مسئلہ ہے اگلی جنریشنز کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، کہ ان کو اسی ملک میں اس طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی نہیں ملے گا جو ہم نے انجوائے کیا۔ ابھی کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 6.4 سے 6.7 بلین ڈالرز رہ گئے ہیں۔ اس میں سے وہ پیسہ اگر آپ مائنس کر دیں جو پاکستان نے چائنا کو دینا ہے یا سعودی عرب کو واپس کرنا ہے تو بمشکل ہمارے ملک کے پاس 0.4 to 0.7 بلین ڈالرز رہ جائیں گے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگلے سال کے جنوری سے مارچ تک پاکستان کو 6.6 بلین ڈالرز کا پرنسپل اماؤنٹ پے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں، پاکستان کے پاس وہ پیسہ واپس کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ہوگا کیا کہ ہماری گورنمنٹ التجا کرے گی ان کنٹریز سے جن سے پاکستان نے پیسہ لیا ہوا ہے کہ پیسے کو واپس کرنے کی مدت بڑھا دی جائے، مطلب ہم پیسہ ادا کریں گے لیکن ہمیں اس میں مزید وقت درکار ہے۔ دوسرے ممالک خاص طور پہ IMF مزید قرضہ دینے کے لیے کڑی سے کڑی شرائط لگائیں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ عام آدمی تک امپیکٹ آئے گا۔ امپیکٹ اس صورت میں آئے گا کہ میں اور آپ ضرورت کی اشیاء بھی خرید نہیں سکیں گے، ادویات خرید نہیں سکیں گے، پیٹرول کی راشننگ ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹس ہم جو سمجھتے ہیں کہ ابھی آسمان کو چھو چکے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے اس مہنگائی کے مقابلے میں جو اگلے سال میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور تو اور وہ پیسہ جو آپ نے بینکوں میں جمع کرایا ہوا ہے، جو آپ کے اپنے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے، جو آپ کا پیسہ ہے، اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو ممکن ہے کہ آپ کو اپنا ہی جمع کرایا ہوا پیسہ بینکوں سے نکلوانے میں دشواری کا سامنا ہو۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ انتہائی خوفناک سچویشن
جو ریئلسٹک ہے، وہ مسئلہ جو ہمارے ملک کو حقیقت میں درپیش ہے، جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس سے بند پڑے، جس سے ہو سکے اس ملک سے باہر جائے اور باہر جا کر وہاں سے پیسہ کما کر پاکستان میں بھیجے۔ یہ ایک چوتھا طریقہ ہے پاکستان کو ڈالرز مہیا کرنے کا کہ پاکستانی، میں اور آپ اپنے اپنے کندھوں پر برڈن لیں، باہر جائیں، اپنے حصے کا کام کریں اور جتنا ہم سے بن پڑے پاکستان میں ریمیٹنس بھیجیں تاکہ پاکستان کے پاس ڈالرز آئیں۔ تو یہ کانسیپٹ کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر جانے والا، جس کو ہم ایک بری لائٹ میں شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے ہمارے ملک میں مسائل بڑھ رہے ہیں تو جوان نسل یہاں سے بھاگ رہی ہے، تو اگر آپ اس نظریے سے یہاں سے باہر جاتے بھی ہیں کہ وہاں سے ڈالرز کما کر واپس بھیجیں گے، جو میں نے آلریڈی بھی کیا ہے۔ جب میں دبئی میں تھا تو دبئی سے میں نے جو پیسہ کمایا پاکستان میں لے کر آیا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے آج تک جتنا بھی کام کیا ہے، میں نے بدستور ڈالرز کمائے ہیں، ماشاءاللہ میں ان کو پاکستان میں لے کر آیا ہوں۔ اور اب جب میں اپنی فیملی کے ساتھ فروری 2023 میں انشاءاللہ پاکستان سے کینیڈا موو کرنے جا رہا ہوں، تو کینیڈا سے بھی پیسے کما کر انشاءاللہ پاکستان میں بھیجوں گا۔ نہ صرف پاکستان کو ہماری فیملی کا لوڈ کم اٹھانا پڑے گا، بلکہ ہماری فیملی باہر سے جا کر پیسہ کما کر پاکستان میں بھیجے گی، اس سے فائدہ ہوگا غریب عوام کو۔ تو بہرحال یہ تو ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں کہ آپ یا تو پاکستان چھوڑ کر باہر چلے جائیں اور باہر جا کر ڈالرز کما کر پاکستان میں ریمیٹنس بھیجیں، یا زیادہ سے زیادہ آن لائن طریقوں سے ڈالرز کمانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے تو آج کل بے تحاشا طریقے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آن لائن کام کر سکتے ہیں، فیور پر، اپ ورک پر، یوٹیوب چینلز کھول کر کوالٹی کانٹینٹ بنا کر، اور بھی بے تحاشا طریقے ہیں کہ ایڈسنس سے پیمنٹس آتی ہیں، پاکستان میں آپ USDs لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی آپ کو اپنے لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی، جن میں ضروری یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ سے ہو سکے تو اپنے گھر کے کسی حصے میں سبزیاں ضرور اگائیں، اپنی کیاریوں میں سبزیاں اگائیں، اپنے چھت پر گملے رکھ کر اس میں سبزیاں اگائیں، تاکہ کم از کم ضرورت کی اشیاء یعنی آلو، پیاز، ٹماٹر آپ اپنے گھر میں خود اگا سکیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے کاموں کی طرف اپنا پیسہ لگائیں، بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیں، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دیں۔ ہم پاکستان سے کینیڈا کیسے موو ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں کیا دشواریاں آتی ہیں، اور ہم کیسے وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں جبکہ ہمارا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کو وہاں پر سکریچ سے، سٹارٹ سے کیسے شروع کرتے ہیں، زیرو سے کیسے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں پر کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو ہمارا کینیڈا چینل پر دکھایا جائے گا، جس کا لنک اینڈ سکرین پہ آپ کو مل جائے گا، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج کی ویڈیو کا سروے کوشچن کرنے سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، ہاں یا نہیں؟ میں کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔